अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मुरक्कबे जारी, एक नया मुरक्कब है, ये नाकिस मुरक्कब है, इनकम्प्लीट इसमें मायनी होते हैं। तो इंशाअल्लाह आज आज हम इसको देखते हैं। इसका पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी ये मुरक्कबे जारी जो है ना, अगले 2 लेक्चर्स में भी चलेगा। उसकी मैं थोड़ा-थोड़ा करके बिट्स एंड बिट्स में आपको ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन थोड़ा-थोड़ा करके करूँगी, सारा कुछ इकट्ठा एक साथ नहीं करूँगी, ताकि न्यू स्टूडेंट्स के लिए बर्डन ना पड़े। तो इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हम कौन से जो टॉपिक्स है वो कवर करते हैं और करेंगे आज के लेक्चर में। तो उनमें से एक है कि हम हुरूफ का तारुफ देखेंगे कि हुरूफ होते क्या हैं, हुरूफ क्या-क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसका तारुफ मेन चीज़। और उस उन हुरूफ बहुत सारे हैं, उनमें से हरूफ़े जार, जो हरूफ़े जर भी कहते हैं जिनको, या हरूफ़े जार कह लें उन्हें, प्रीपोज़िशंस, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। वो कौन-कौन से हैं, उनका क्या नाम है, उनका मीनिंग क्या होता है, एवरीथिंग। और इसके अलावा हम मुरक्कब जारी, आखिर में फिर हम मुरक्कब जारी में पहुँचेंगे, क्योंकि मुरक्कब जारी के लिए जो है ना, उसका एक जुज़ जो है वो हर्फ होता है। तो इसलिए मुरक्कब जारी को समझने के लिए पहले हमें देखना होगा कि हरूफ यानी हर्फ होता क्या है, फिर हर्फ की कितनी इकसाम है, उसमें से फिर एक एक किस्म उसकी हर्फ जो है ना, हर्फ जर है, हरूफ जारा जिसे कहते हैं। तो इसलिए स्टेप वाइज हम हरूफ से स्टार्ट करेंगे और फिर पहुंचते पहुंचते हम मुरक्कब जारी तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो बिल्कुल मेरा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आप सबको बताया था कि कलिमा, कलिमा हमने पढ़ा था कि कुरान पाक में जो भी लफ्ज़ होगा उसे हम कलिमा कहेंगे, क्योंकि वो बामायनी होता है। कलिमा का मतलब होता है बामायनी, मीनिंगफुल। उस हर लफ्ज़, चाहे वो इस्म हो, चाहे फ़ेल हो, चाहे हर्फ हो, ये तीनों ही लफ्ज़ जो है कलिमा कहलाते हैं और हर कलिमा बामायनी होता है। और कलिमा की कितनी इकसाम बताई थी कि कलिमा की 3 इकसाम होती हैं। उनमें से क्या-क्या है? एक किस्म है नाउन, इस्म, दूसरी किस्म है वर्ब, फ़ाइलुन, और तीसरी किस्म पार्टिकल, हर्फ। ये जो हुरूफ हैं, पार्टिकल्स हैं, इसको आज हमने इंशाअल्लाह इसको स्टार्ट कर देना है। क्योंकि याद है जब मैंने कहा था कि हम हमने यही जब फर्स्ट लेक्चर किया था, तो मैंने कहा था कि हम सबसे पहले इस्म को देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो पार्टिकल्स होते हैं इनको मैं कभी इस्म के दौरान भी डिस्कस करूँगी और फ़ेल के दौरान भी डिस्कस करूँगी। जिस हर्फ की ज़रूरत हमें इस्म के दौरान स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम उसको स्टडी करेंगे। कुछ हुरूफ होंगे जिनको हमें वर्ब के दौरान समझने की ज़रूरत होगी, तो उस वक़्त हम उनको स्टडी करेंगे। इसको हम बाकायदा, जिस पहले हम कहेंगे, हम पहले इस्म को ख़त्म करेंगे, फिर हम फ़ेल को ख़त्म करेंगे, या फिर हर्फ की तरफ आएँ, तो ऐसा नहीं होगा। हरूफ जो होंगे ना, वो दोनों के साथ चलेगा, इस्म के साथ-साथ भी चलेगा और फ़ेल के साथ-साथ भी चलेगा। जब जिस वक़्त जिस हरूफ की, जिस हर्फ को समझने की ज़रूरत होगी, उस वक़्त उस हर्फ को हम जो है ना बीच में लेकर आएँगे और उसको स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। अभी थोड़ा-सा रिकैप देख लेते हैं, क्योंकि नाउन हमने इस्म की काफ़ी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो वो क्या है? नाउन बेसिकली जो इस्म होता है उसका मतलब ही होता है नाम। अब वो चाहे किसी भी शख्स का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो, तो इन किसी भी चीज़, बस नाम जो होता है ना, इस्म का मतलब ये नाम होता है ना, तो फिर वो चाहे किसी काम का नाम हो, कुछ सिफ़त हो, तो वो उसे इस्म कहते हैं। फ़ेल का जो कॉलम है, इसको मैं अभी ब्लैंक रखूँगी, इसलिए क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब फर्स्ट लेक्चर किया था, तो मैंने ये दोनों कॉलम्स जो थे, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि फ़ेल क्या होता है और हर्फ क्या होता है। सिर्फ़ इस्म को आगे लेके चली थी, ताकि बर्डन ना पड़े, न्यू स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन ना पड़े उन चीज़ों का जिन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी फ़ेल क्या होता है, उसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। आज एक इस्म के साथ-साथ जो न्यू चीज़ है, वो है हर्फ, पार्टिकल्स। तो वो अब आज आपने अपने नोट्स में लिखना है, उसको समझना है। हर्फ ऐसा कलिमा जो इस्म और फ़ेल को जोड़ने का काम देता है।
ठीक है, हर्फ ऐसा कलिमा जो इसम और फेल को जोड़ने का काम देता है। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा, किसी का माइक ऑन है प्लीज। इसके अलावा अब हम जो है ना इसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। हर्फ, हर्फ क्या क्या होता है जरा देखते हैं। हर्फ ऐसा कलिमा होता है जो बामायनी तो होता है लेकिन अकेले कोई मायनी नहीं रखता। आज ही के कुछ हुरूफ के मैं आपको मायनी बताऊंगी कि इस हर्फ का ये मायनी है, इस हर्फ का ये मायनी है। अब वो मायनी तो कुछ ना कुछ रखते हैं, लेकिन अकेले किसी को बोलने वाले को भी नहीं होगा मैं क्या बता रहा हूँ, सुनने वाले को भी समझ नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है अगला बंदा। वो अकेले कोई मायने नहीं रखते, उसका मफहूम क्लियर नहीं होता। जब तक किसी इसम या फेल के साथ जुड़ कर ना आए उसका मतलब समझ नहीं आता। अब आप जो भी हरूफ आप पढ़ेंगी, आज से इंशाल्लाह हरूफ का भी टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो जो जो हरूफ आते जाएंगे उनका आपको मैं इसी लेक्चर में सिखाऊंगी कि आपने किस तरह कॉलम बनाना है। और ये बात, ये कॉलम बनाने वाला ना कि सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स बल्कि जो मेरी पहली वाली स्टूडेंट्स हैं उन सब ने भी बनाना होगा। क्योंकि अब मैं हरूफ को एक डिफरेंट अंदाज में समझाऊंगी इंशाल्लाह, कि जिसमें आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं और उन हरूफ को लिखना है कि कौन कौन से हरूफ हैं। वो आगे इंशाल्लाह चलती हूँ मैं, इंशाल्लाह तो उस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम ये है कि हर्फ क्या होता है, कि हर्फ एक बामायनी लफ्ज होता है, कलीमा होता है, लेकिन अकेले कोई मायने नहीं रखता जब तक ये इसम या फेल के साथ जुड़ कर ना आए। दूसरा क्या काम ये करता है, ये जो हर्फ होते हैं या हरूफ होते हैं ये इसम और फेल के साथ जुड़कर रब्त कायम करते हैं। यानी कि ये आप पूरा जो, जब इसम के साथ जुड़ेंगे या फेल के साथ जुड़ेंगे तो जुमले के अंदर एक पूरा मफहूम फिर क्रिएट होता है, इनके साथ जुड़ के पूरा मतलब समझ आता है कि अच्छा जुमले में क्या मायने चल रहा है। तो ये रब्त कायम, कनेक्शन आपस में ना जोड़ने का काम करता है। तमाम हरूफ मबनी होते हैं। अब जो न्यू स्टूडेंट्स को मैंने, जब हमने मुरक्कब इशारी किया था तो मैंने उन्हें मबनी का लफ्ज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मबनी क्या होते हैं। मबनी वो लफ्ज होते हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं। तो हरूफ भी जो होते हैं ना ये बदलते नहीं है, ये जिस जिस इनकी जो भी इनकी हालत है ना वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अलबत्ता ये है कि हुरूफ का रफ़ा नसब जर इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होता। रफ़ा नसब जर का ताल्लुक इस्म के साथ सिर्फ होता है, हुरूफ के साथ नहीं होता। और तो इसलिए इसको हम रफ़ा नसब जर वाली कैटेगरी में किसी जगह पे भी डाल नहीं सकते। इसके बावजूद क्या होता है कि हर्फ जिस हालत में जिस जेर जबर के साथ होते हैं वो उसी तरह ही बस लिखे जाते हैं, उनमें तब्दीली नहीं कोई आती, तो इसलिए ये मबनी कहलाते हैं। अब जो हर्फ की एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में होगी वो सबके लिए है, जो पहले की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक न्यू चीज है जो उन्होंने पहले नहीं सीखी। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ये एक टीचर भी आज मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी है जो आज के लेक्चर में थोड़ी सी बीच में आ रही है। अच्छा, तो इसकी दो किस्म, हर्फ की जो दो मेन किस्में हैं ना वो दो हम रखेंगे, दो मेन किस्में। तो अब वो कौन सी हैं? एक किस्म है आमिला, पहली किस्म है हर्फ की आमिला। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि आमिला क्या होते हैं? ऐसे हरूफ जो अपने बाद आने वाले फेल या इस्म पर असर अंदाज हो। कुछ हरूफ ऐसे होंगे जिनके बाद जब कोई इस्म आए या फेल आए ये हरूफ उन पर असर अंदाज होंगे, उनको तब्दील कर देंगे, उनकी हालत को चेंज कर देंगे, उनको तब्दील कर देंगे मतलब। तो इसलिए इनको कहा जाता है आमिला, अमल करने वाला। जबकि जो दूसरे हरूफ है, दूसरी कैटेगरी है, वो है गैर आमिला। गैर आमिला बिल्कुल इस नाम से पता चल रहा है कि ऑपोजिट होंगे आमिला के। ऐसे हरूफ जो अपने बाद आने वाले इस्म या फेल पर असर अंदाज ना हो, यानी उन पर कोई असर ना डाले, जैसे वो इस्म फेल थे वो वैसे ही रहेंगे, किसी हर्फ के आने से उनमें कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी। जबकि जो आमिला होंगे उसमें क्या होगा कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद, अगर उनके बाद इस्म आएगा तो वो इस्म तब्दील हो जाएगा अपने हालत के लिहाज से। वो क्या चेंज होगा वो इंशाल्लाह आज थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और अगर फेल आएगा तो फेल भी चेंज हो जाते हैं। तो जो तो हर्फ ऐसे हैं जो फेल को चेंज करते हैं, तो वो उनको हम तब स्टडी करेंगे जब हम फेल को समझेंगे। अभी चूंकि हम इस्म को समझ रहे हैं तो अब हम सिर्फ ऐसे हरूफ को स्टडी करेंगे जिस जो इस्म पर असरअंदाज हो।
تاکہ ہمارا اسم کا ٹاپک جو ہے وہ کور ہو اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم فعل کی طرف آئیں گے. تو اب آپ سب اسٹوڈنٹس نے کرنا کیا ہے, آپ نے اپنے, اور یہ سب نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو پہلے کی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی کیونکہ آئی ایم شیور کہ انہوں نے پہلے حروف کو اس طریقے سے نہیں کیٹیگرائز کیا ہوگا, پہلے اس طریقے سے نہیں سمجھا ہوگا کہ حروف کی دو جو مین شاخیں ہیں وہ ہیں, ایک ہے عاملہ اور دوسری ہے غیر عاملہ. تو آپ نے ایسے کالم بنانا ہے, اور جب میں کہوں گی کہ یہ حروف عاملہ ہیں تو آپ نے اس کو عاملہ کی کیٹیگری میں رکھنا ہے, اور جب کوئی حرف ایسا آئے گا جو غیر عاملہ ہوگا, جو اگلے اسم یا فعل پہ کوئی اثر نہیں ڈالے گا, تو اس کو ہم غیر عاملہ کی کیٹیگری میں رکھیں گے. تو آج سب سے پہلے جو حروف ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہے نمبر 1 جو حروف ہیں وہ ہے حروف جار, پریپوزیشنز, اور وہ میں نے عاملہ کی کیٹیگری میں رکھے ہیں اس لیے کیونکہ یہ ایسے حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم پر اثر انداز ہوں گے, ان کو تبدیل کریں گے, اور وہ کیا تبدیلی ہوگی آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم وہ سمجھیں گے. تو چونکہ یہ ایسے حروف ہیں جو کہ اگلے آنے والے اسم کو تبدیل کرتے ہیں, اس لیے اس کو میں نے حروف عاملہ میں رکھا. آپ نے بھی اسی طرح نمبر 1 لکھنا ہے اور حروف جار لکھنا ہے. پھر جب نیکسٹ جس حرف کی باری آئے گی اس کو میں جس کیٹیگری میں رکھوں گی آپ نے اسی طرح لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. تو چلے اب ہم نے حروف کو تو دیکھ لیا کہ حروف کا تعارف دیکھ لیا کہ حروف کیا ہوتے ہیں, مبنی ہوتے ہیں, اسموں اور فعلوں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں, اور یہ خود اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, جتنے بھی حروف آج سے ہم پڑھنا شروع کریں گے یہ ان سب کے لیے یہ بات ہے. اور سب سے حروف کافی سارے ہیں, ان میں سے سب سے پہلا جو ہم نے حرف جو آج سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حروف جار, جن کو پریپوزیشنز کہتے ہیں. تو اب ہم حروف جار کو تھوڑا سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کون سے حروف ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, خود کیا ہوتے ہیں, اور اگلے اسم میں کیا تبدیلی لے کے آتے ہیں. تو چلے انشاءاللہ حرف الجر کی طرف چلتے ہیں, پریپوزیشن کی طرف. سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف حروف جار ہیں. یہ بھی آج آپ نوٹ کیجئے گا کہ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں وہ حروف جار ہی ہیں, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے. یہ 13,000 بار قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 13,000 بار. اور عربی زبان میں ٹوٹل 17 حروف جارہ ہیں. میرے بچوں کی آواز تھوڑی, اپنے بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہیں تو وہ اس کے بیچ میں آواز آ رہی ہوگی آپ کو. اچھا, عربی زبان میں ٹوٹل 17 حروف جارہ ہیں, اور کیا ہے کہ ان میں سے صرف 11 حروف جار ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. تو ہم اس لیے صرف انہی 11 حروف کو ہی سٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, ہم صرف ان 11 حروف کو سٹڈی کریں گے جن کا استعمال قرآن پاک میں ہوا ہے. ہم ان سب باقی کے جو 6 حروف ہیں جو استعمال نہیں ہوئے ان کو یوز نہیں کریں گے, ان کو سٹڈی نہیں کریں گے. تو یہ حروف جارہ کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ وہ کیا ہے, کہ ابھی وہ حروف کون کون سے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈز میں سیکھیں گے. اب ہم تھوڑا سا مرکب کی طرف بھی آتے ہیں, کیونکہ اب ہم نے مرکب جاری کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نا, تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ سلائیڈ تو اب آپ سب کو مجھے لگتا ہے حفظ ہو چکی ہوگی کہ مرکب کسے کہتے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کی 2 اقسام ہیں. ایک قسم ہے مرکب تام, یعنی مکمل جملہ, کمپلیٹ فریز, سینٹینس جسے کہیں گے. اس کی آگے سے مزید 2 قسمیں ہیں, ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ. اب مرکب کی دوسری قسم ہے وہ ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص کیا ہوتا ہے, یہ نامکمل ہوتا ہے, انکمپلیٹ فریز. اس کے 5 آگے سے مزید آگے اور اقسام ہے مرکب ناقص کی, جس میں سے ہم نے مرکب توصیفی ہم نے کر لیا, مرکب اشاری ہم نے کر لیا, اور آج جو باری ہے وہ ہے مرکب جاری کی. اور آج ہم جو ہے نا مرکب جاری کو انشاءاللہ سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ مرکب جاری ہوتا کیا ہے. تھوڑا سا مرکب ناقص کے یہ بھی سلائیڈ پہلے آپ لوگ سب دیکھ چکے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس لیے میں بیچ میں ہر بار لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کا ساتھ ساتھ پیچھے ہم پتہ چلتا رہے کہ آپ نے کیا 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 ہے اور آگے ہم کیا کرنا کیا ہے.
مرکب नाकिस ऐसा मरकब जिसमें बात नामुकम्मल हो, बात समझ ना आए, अधूरी बात हो, जैसे नेक लड़का, ये किताब, घर में, जैद का घर, जैद और मोहम्मद। तो आज जो हम जैसे नेक लड़का, ये एक आप सबको अब जो मरकब तौसीफी जो ये लेक्चर शुरू के कर चुके हैं उन्हें आइडिया है कि हम ये नेक लड़का अब एक मरकब तौसीफी है, नाकिस मरकब है। ये किताब, इससे आप लोग अंदाजा हो गया होगा कि ये किताब, इसका मतलब ये इशारा हो रहा है, तो ये मरकब इशारी है। तो आज जो हो रहा है, आज जो होगा कैटेगरी वो है घर में। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे घर में ऐसे लगा है। तो इस तरह के जो है ना आज मरकब नाकिस हम करेंगे जिसमें बात समझ ना आए। घर में अब क्या आगे कोई बात समझ नहीं आ रही, ये एक नामुकम्मल अधूरी बात है, समझ नहीं आ रहा। जब तक कि ये किसी इसम या फेल के साथ अब ये प्रॉपर जुड़ेगा और कुछ जुमलों में, तो पूरा जुमला जब नहीं बनेगा तब तक हमें बात समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से इंशाल्लाह इस मुरक्कब को इंशाल्लाह आज हम स्टडी करते हैं। मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी जो है ये दो तरह के होते हैं। अब वो दो तरह के क्या है, मुरक्कब जारी के दो जुज होते हैं। मुरक्कब जारी के दो जुज होते हैं। जिस तरह अभी तक हमने सारे मुरक्कबात के क्या स्टडी किया कि दो दो जुज है। मुरक्कब तौसीफी के दो जुज थे, मुरक्कब इशारी के दो जुज थे। तो अब मुरक्कब जारी के क्या है, इसके भी दो जुज हैं। जो पहला जुज होगा, पहले जो आएगा वो है हरफे जार, वो हरफे जार होगा। और जो इसका दूसरा जुज होगा वो होगा मुरक्कब इस्म मजरूर। नजमा आपका माइक ऑन है, नजमा माइक ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा, अभी मुरक्कब जारी के दो जुज हैं, एक है हर्फ जार और दूसरा है इस्म मजरूर। ये दो जुज हैं। तो अब पहले नंबर पे जो जुज आएगा वो हमेशा हर्फ होगा, हर्फ के बाद जो दूसरा जुज आएगा वो इस्म होगा। ठीक है, पहला जुज हर्फ और दूसरा जुज इस्म। तो हर्फ है वो हर्फ जार है और जो इस्म होगा उसको हम मजरूर कहेंगे, मजरूर कहेंगे। ये थोड़ी सी अब आप लोगों को डिफरेंट लगेगा ये जार मजरूर, तो इंशाल्लाह मैं आज एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जार क्या होता है और मजरूर क्या होता है। हरफे जार किसे कहते हैं? हरफे जार ऐसे हरूफ होते हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाते हैं। ठीक है, जो अपने बाद आने वाले इस्म को, अब देखिए मैंने यहाँ फेल नहीं कहा, ये जहन में रखिएगा। जब मैंने इस्म लिखा है तो फिर आप उसको नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे फेल क्यों नहीं लिखा। तो इसीलिए क्योंकि हरफे जार के बाद हमेशा हमेशा इस्म आएगा, कभी भी फेल नहीं आएगा। हरफे जार के बाद हमेशा इस्म आएगा, कभी फेल नहीं आएगा। और वो इस्म को क्या करेगा, उसको हालत जर में ले जाएगा। ये तब्दीली है जिसकी वजह से हरफे जार जो है वो आमिला कहलाते हैं, कि ये अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाते हैं, यानी उनको मजरूर कर देते हैं। और मजरूर वाली ये जो हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी थी ना इस्म की, रफा, नसब, जर, मरफू, मंसूब, मजरूर। तो ये क्या करता है कि जितने भी जो भी मरफू इस्म होंगे, मरफू इस्म, उनसे पीछे जब हरफे जार आ जाएगा तो वो इस्म अब मरफू नहीं रहेगा बल्कि मजरूर हो जाएगा, वो हालत जर में चला जाएगा, जिसको इंशाल्लाह मैं अगली स्लाइड्स में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। अब इस्म मजरूर देखते हैं कि इस्म मजरूर क्या होता है। ऐसे इस्म जो हरफे जर की वजह से हालत जर में चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे इस्म जो हरफे जर की वजह से, यानी कि ये खुद से जर में नहीं जाएंगे, किसी वजह से हो, कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो इस्म जो है वो हालत जर में चले जाएंगे। तो वजह क्या होगी कि पीछे जो है हरफे जर आ जाएगा, पीछे हरफे जर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो इस्म जो है वो हालत जर में चला जाएगा, यानी मजरूर हो जाएगा। मजरूर हो जाता है तो इस वजह से उसको कहा जाता है इस्म मजरूर। इस्म तो है लेकिन मजरूर है, हालत जर में है। अच्छा, अब क्या है कि अब जो आपकी स्लाइड नजर आ रही है उसमें मैंने तीन जो है आपके सामने
جو ہے ترازو رکھے ہوئے ہیں, ویٹنگ مشین ہے, یہ اسٹیپ کی کہہ سکتے ہیں جو ویٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ سوچ رہی ہوں گی میں نے یہ کیوں لائی ہوں بیچ میں. اچھا, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مرکب توصیفی کو دیکھیں تو مرکب توصیفی کے دو جز ہیں. پہلی تو اس میں یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ دیکھیں ابھی ہم تیسرے مرکب پہ پہنچے ہیں, تینوں مرکب کے دو جز ہیں. ٹھیک ہے, تینوں مرکب کے دو جز ہیں, اس لیے دو پلڑے ان کے رکھے گئے ہیں کہ دونوں پلڑوں پہ کیا ہم اس میں اب ہم جج کرتے ہیں کہ کیا چینج ہوتا ہے. مرکب توصیفی کا جو پہلا جز ہوتا ہے موصوف, وہ اسم ہوتا ہے. ہمیشہ مرکب توصیفی کا پہلا جز اسم اور دوسرا جز بھی اسم ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مرکب توصیفی کے دو جز ہیں, دونوں ہی جز اسم ہوں گے, کبھی بھی نہ تو حرف ہوں گے نہ ہی فعل ہوں گے, ہمیشہ اسم ہوں گے. یعنی برابری ہے, ان دونوں پلڑے برابر ہوں گے, دونوں طرف اسم اسم ہے. مرکب اشاری پہ جائیں تو مرکب اشاری کا جو پہلا جز ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. اسم اشارہ ہم اسے کہتے ہیں, وہ اسم ہوتا ہے. اور اس کا جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے, کبھی بھی فعل اور حرف نہیں ہوگا. تو مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کے دونوں کے جو جز ہیں وہ ہمیشہ اسم ہوں گے, کبھی بھی فعل یا حرف نہیں ہوتے. اب ہم مرکب جاری پہ آتے ہیں. مرکب جاری کے ہم نے دو جز پڑھ لیے. پہلا جز ہوتا ہے جار اور دوسرا جز ہوتا ہے مجرور. اب جو جار ہے وہ کیا ہے, آیا فعل ہے, اسم ہے یا حرف ہے؟ تو تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا جو ہم پیچھے ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ جار کیا ہوتے ہیں. تو حرف, جو مرکب جاری کا پہلا جز ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے, اسم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ حرف ہوتا ہے. اور جو دوسرا جز ہوگا وہ اسم ہوگا, اور اسم ہونے کی وجہ سے پلڑا جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. اب یہ پلڑے برابر نہیں رہے, ایکول نہیں ہے. کیونکہ پہلا والا جو جز ہے وہ حرف ہے اور دوسرا والا جز جو ہے وہ اسم ہے. اسم اپنے اندر 4 کوالٹیز کو سموئے ہوئے ہوتا ہے. اس کے اندر 4 کوالٹیز ہوتی ہیں. وہ 4 کوالٹیز کیا ہے؟ جنڈر, جنس, عدد, وسعت, اعراب. یہ چاروں خصوصیات جو ہے نا حرف کے اندر نہیں ہوتی. حرف جب آئے گا نہ تو ہم اس کا جنس دیکھیں گے, نہ ہم اس کا عدد دیکھیں گے, نہ ہم اس کا اعراب دیکھیں گے, نہ ہم اس کا وسعت دیکھیں گے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ہم جب اسم دیکھتے ہیں کتنا کچھ نوٹ کرتے ہیں نا, کہ وہ آیا وہ معرفہ ہے, وہ نکرہ ہے, اس کا عدد میں وہ واحد ہے, وہ مثنیٰ ہے, وہ جمع ہے, کتنا کچھ نوٹس کرتے ہیں. جنڈر ہے, جنس ہے, تو وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اس طرح سے جب ہم یہ, اور اعراب سب سے امپورٹنٹ چیز اعراب, کہ آیا وہ رفع ہے, وہ نصب ہے, وہ جر ہے, وہ کون سی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, تو اسم جو ہے وہ بھاری ہے کیونکہ اس کے اندر 4 خصوصیات ہیں جو کہ لازمی ہوتی ہیں, ہر اسم کے اندر پائی جاتی ہیں. حرف آزاد, بالکل کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی کسی قسم کی کوئی خصوصیات نہیں, تو وہ بڑا ہلکا پھلکا سا اس کے اندر, اس لیے وزن نہیں ہے. تو یہ اس لحاظ سے مرکب جاری کا جو بیلنس ہے نا وہ برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا ایک جز, جو پہلا جز ہے وہی حرف ہے, وہ برابر کا نہیں ہے. تو اس وجہ سے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس ترازو سے کافی کچھ سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب ہم نیکسٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی تک میں نے کافی ذکر کیا کہ جب حرف جر پیچھے آ جائے تو اسم مجرور ہو جائے گا. تو آپ سب اب سوچ رہی ہوں گی کہ وہ حرف جر آخر کون سے ہیں, ایسے کون سے حروف ہیں. تو انشاءاللہ آج اس سلائیڈ میں ہم وہ حروف سیکھیں گے, اور وہ صرف 11 حروف. ٹھیک ہے, ٹوٹل کتنے حروف ہیں عربی زبان میں؟ 17. اور ہم نے کتنے اسٹڈی کرنے ہیں؟ ہم نے 11 حروف اسٹڈی کرنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ 11 حروف ہی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان 11 حروف کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور یاد کریں گے. پہلا حرف ہے سے, فرام. اس میں جو میں وائٹ کے ساتھ جو لکھے ہوئے ہیں وہ اس لیے نظر نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ بلون انشاءاللہ اوپر نہیں آئے گا. تو بلون سے میں سکھانا چاہ رہی ہوں انشاءاللہ کہ ایک, جس طرح ہم اردو زبان میں سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, انگلش میں ہم فرام استعمال کرتے ہیں, تو عربی میں اس کے لیے لفظ ہے ان, ایک. ٹھیک ہے, ایک لفظ ان ہے. ایک اور چیز ہے, اس کو بھی سے اور فرام ہی کہتے ہیں, لیکن اس کے لیے عربی میں حرف جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ ہے من. ہمارے اردو میں سے جو ہے وہ سے ہی ہے, مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم مختلف جہاں ہمیں سے لگانا ہوتا ہے ہم لگا لیتے ہیں.
انگلش میں بھی فرام ہمیں جہاں جہاں لگانا ہوتا ہے ہم لگا لیتے ہیں. عربی زبان میں 2 لفظ چوز کیے گئے ہیں, معنی سیم ہے, ایک ہے ان اور ایک ہے من. ان کا معنی جو ہے نا وہ سے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے, وہ ہے بارے میں, اباؤٹ جسے ہم کہیں گے. تو اس کے معنی میں بھی وہ جاتا ہے, بارے میں, کسی چیز کے بارے میں. جب بات ہم کہیں گے نا کے بارے میں, تو وہاں پہ بھی ان لگتا ہے, لیکن ان جو ہے وہ سے کے لیے بھی لگتا ہے. اب وہ کیا فرق ہے وہ انشاءاللہ میں آگے سمجھاؤں گی. ابھی ہم صرف جو ہے نا حروف دیکھتے ہیں, وہ کون کون سے حروف ہیں اور معنی کیا ہے. اور نیکسٹ حرف ہے پر, اون, اعلی. اس سے اگلا ہے کی طرف, ٹو ورڈز. تو اس کے لیے ہم عربی میں لفظ ہوتا ہے ایلا. اور اردو میں جب ہم میں یوز کرتے ہیں, میں کسی چیز میں نہیں, میں اور ان, تو اس کے لیے عربی میں ہے فی. اور یہاں تک, انٹل انگلش میں, تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے حتی. کے لیے فور دیٹ, تو اس کے لیے لی کا جو حرف جر ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک لفظ ہے قسمیہ, اوتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف, وہ ہے واو. واو حرف جو ہے وہ واو قسمیہ بھی سے ہم کہتے ہیں. واو قسمیہ یعنی کہ اس میں جب کسی چیز کی قسم لی جائے تو واو کا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ساتھ, ود, تو اس کے لیے حرف جر با استعمال ہوتا ہے زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ان حرکات کو بھی نوٹس کرنا ہے کہ با کے نیچے زیر ہے, کسرہ ہے. جو پیچھے کے لیے فور ڈیٹ تھا اس میں لام کے نیچے زیر ہے, کسرہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور قسم کے لیے ایک اور لفظ حرف بھی استعمال ہوتا ہے, وہ ہے تا. اور اب واو قسمیہ اور تا قسمیہ, ان 2 قسمیہ لفظ آگے ہیں. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو تا ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام مبارک کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی کسی اور کی قسم کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اور یہ بڑی اسٹرانگ قسم ہوتی ہے. جب تاللہ ہی استعمال ہوتا ہے نا لفظ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی اسٹرانگ قسم کی قسم ہو رہی ہے. کیونکہ یہ والی جو قسمیہ حرف جب لگتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف خاص اللہ کے لیے ہے, خاص اللہ کے لیے. یہ 9 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے حرف, اور صرف اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ. جبکہ جو واو قسمیہ ہے وہ کسی بھی طرح سے استعمال ہو, کسی بھی چیز کے لیے. اور قرآن پاک میں اس کی بہت سی ایگزامپل ہے, والعصری, ٹھیک ہے, والشمسی, اس طرح سے والتینی. اب دیکھیں یہ نام اللہ کے لیے ہے, واللہ اللہ کے لیے بھی لگ سکتا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی لگ سکتا ہے. تو واو جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, لیکن تا جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام کے لیے, اور دونوں ہی قسم کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. لاسٹ جو نمبر 11 ہے وہ ہے جیسا. جیسے ہم اردو میں کوئی بات کریں, جیسا کا لفظ استعمال کریں, لائک دیٹ, اس طرح سے, تو اس کے لیے کا جو ہے زبر کے ساتھ, کا جو ہے زبر کے ساتھ یہ والا حرف استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ 11 حروف ہیں, ان کو آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. نہ بھی یاد ہو, اگر یاد کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ آپ کو جب بھی قرآن پاک میں آئے تو آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے کہ ہاں یہ حرف جر ہے. دیکھتے ہی آپ پہچان لیں کہ یہ حرف جر ہے. اور حرف جر اب کیا کرے گا, یہ بہت پھر اسم کے بیچارے کے ساتھ جو ہے نا آگے ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اسم کے ساتھ یہ کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے حروف جو ہے نا بڑے بوسی قسم کے ہیں, بوس سیٹس آ رہے ہیں. یہ جب آتے ہیں نا تو اسم کو آگے اپنے آگے مجرور کر دیتے ہیں, زیر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میرے آگے زیر رہنا, میرے آگے کبھی کھڑے نہیں ہونا, پیش نہ ہونا. پیش میں آتے تو ہو پر تمہیں میں زیر میں کر دوں گا. چلے انشاءاللہ ہم یہ چیز ہم آگے سیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ حروف آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے جیسے بھی یاد کریں یا ان کی پس پہچان بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حرف جر ہے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کچھ جو میں نے کہا تھا ان اور من دونوں ہی کا معنی ہوتا ہے سے. تو ابھی ہم من کو سمجھتے ہیں اور ان کو اس کے بعد سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. من کا مطلب ہے سے, فرام. ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جانا. ٹھیک ہے, ایک جگہ سے دوسری طرف کی طرف جانا. وہاں پہ جو سے استعمال ہوگا وہاں پہ من استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو
لیکن جو ان ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی جگہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے انل یمینی شمال سے، اس طرح سے انل یمینی یا انل جنوبی یا اس طرح سے جو بھی ہوتا ہے، سمتوں کے لحاظ سے ہم ان جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ان ہوتا ہے نا سے، وہ ہوتا ہے جیسے میں کہوں کہ میں نے فلاں سے بات سنی، میں نے فلاں بہن سے بات سنی، میں نے فلاں آدمی سے بات سنی. تو یہ جو میں نے ایک سے لگایا ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پہ عربی زبان میں پھر من نہیں لگے گا، صرف ان لگے گا. من پھر ایسی جگہ پہ نہیں لگے گا. من تب لگے گا جب ہم کسی جگہ کا ذکر کریں کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، جیسا کہ اس سلائیڈ پہ ہے. تو ہم اپنی اس سلائیڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. من کا جب آپ کا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر ہم ان کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں گے. اب ایک لڑکا ہے، اس نے ارادہ کیا گھر سے جانے کا. اب وہ کہاں جا رہا ہے؟ لڑکا گھر سے. اب یہ جو سے میں نے ریڈ کلر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ بتانا اب سے کا دیکھیں اکیلے سے کوئی معنی نہیں ہے. سے میں بولتی بھی رہوں، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آنے کی کیا مطلب سے، اکیلے سے کوئی معنی نہیں ہے. جب تک کہ کچھ بات آگے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ اسم فعل جڑیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. تو اب اس سے پیچھے دو اسم جڑے ہیں، لڑکا بھی اسم ہے، گھر بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، لڑکا گھر سے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد کی طرف گیا. اب جو کی طرف ہے نا، یہ بھی حرف ہے، حرف جار عربی میں، کی طرف. اور یہ مسجد کی طرف اس کا جانا ہے، اور کی طرف کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے الا، 2 words. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 2 حرف جر آپ کے جو ہے وہ اسٹڈی ہو گئے ہیں. ایک ہے من اور دوسرا ہے الا. جو من ہے وہ 3226 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جبکہ جو الا ہے یہ 742 بار، 742 ٹائمز الا استعمال ہوا ہے. تو اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہوگا کہ من کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جایا جاتا ہے، تو جہاں وہاں پہ جب سے لگے گا نا، وہ جگہ کو ڈیفائن کرنے کے لیے من لگے گا پھر وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور جب ہم کسی سے کوئی بات سننے کی بات کریں گے کہ میں نے جیسے اب اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ جب احادیث آپ پڑھتی ہیں تو اس میں ہوتا ہے نا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابی ہریرہ. تو ان جو لگتا ہے نا کہ اس کا مطلب کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا پھر حضرت عائشہ ان حضرت عائشہ ان عائشہ. ٹھیک ہے، ان جو لگا ہے نا وہ اس لیے کہ حضرت عائشہ سے سنا گیا، حضرت عائشہ سے سنا گیا. پھر آگے وہ ایک چین پوری جڑتی ہے، پوری وہ تمام راویوں کی، کہ کس راوی نے کس سے سنا، کس راوی نے کس سے سنا، تو وہاں پہ ان لگتا ہے. پھر کسی سے سننا، وہاں پہ پھر کبھی من نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، من جو ہے نا صرف اور صرف سفر کے لیے، جگہ کے لیے، وہاں پہ سے لگے گا. ہماری اردو اور انگلش میں البتہ ایسا نہیں ہے. ہم جب کسی سے سنتے ہیں تو بھی ہم کہتے ہیں کہ I listen from میں نے from بلا بلا بلا، میں نے فلاں سے سنا، وہاں پہ بھی فرام لگا. اور اگر میں کہوں کہ I went from London to Birmingham whatever I say، کہ میں لندن سے یہاں گئی یا وہاں گئی، تو وہاں پہ بھی فرام ہی لگے گا. اردو میں بھی کیا ہوگا کہ ہم سے ہی لگاتے ہیں، چاہے ہم سننے کی بات کریں کہ میں نے فلاں سے سنا تو بھی سے ہی لگایا، اور میں کہوں کہ میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ گئی، وہاں پہ بھی سے ہی لگایا. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن انشاءاللہ وہ آپ جب آئے گا عربی میں تو انشاءاللہ اسی چیز سے سمجھ لگ جاتا ہے انشاءاللہ. اچھا، اب ہم نے من، الا اور ان، یہ 3 جو حروف ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ لگ گیا ہوگا کہ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں. الا کا مطلب کی طرف، اور من اور ان دونوں سے. اب ہم ایک اور حرف جر کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب ایک بال ہے جو کہ باکس کے اندر آئی ہے، باکس میں. ٹھیک ہے، باکس میں بال. تو اس لیے اب اس کو اب آپ خود بھی اگر دیکھ لیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں تو آپ کہیں گی کہ گیند جو ہے وہ باکس میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں لگانا، انگلش میں اس کو ان کہیں گے، تو عربی میں ہے فی، جو کہ ان کا معنی دیتا ہے، میں کا معنی دیتا ہے، کہ باکس میں
گیند ہے یا کوئی بھی چیز ہو, اگر کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہے تو ہم اس کو میں کا فی کا معنی دیں گے. ٹھیک ہے, ہمارا فی کا ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور حرف جر. آپ دیکھیں میز کے اوپر کتاب ہے, میز پر کتاب. کتاب کدھر ہے؟ میز پر. اگر کوئی آپ سے پوچھے, آپ کی بہن پوچھے کہ کتاب کدھر ہے, آپ کہیں گی میز پر. تو اب صرف آپ کہیں پر آپ کی بہن کو آپ کی بات سمجھ آئے گی؟ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گی میز پر, اس پر کے ساتھ جب آپ اسم جوڑیں گی تو ہی آپ سننے والے کو بات سمجھ آئے گی کہ کہاں پر. ٹھیک ہے, وہ پوچھے کپڑے کہاں ہیں, آپ کہیں میں کہتی رہے, آپ کی بات اس کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کہیں گی الماری میں, تو اس کو بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ حرف جر اکیلے معنی بامعنی تو ہوتے ہیں, پر میں سے ان کے ایک معنی ہے, ان کا ایک وجود ہے, لیکن اکیلے یہ کوئی سمجھ نہیں آئے گی, اکیلے معنی نہیں رکھتے, مفہوم نہیں رکھتے جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ جڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب کہوں, اگر میں دیکھنے والوں سے آپ سب سے کہوں کہ کتاب کہاں پر ہے, تو آپ کہیں گی میز پر. تو اب یہ جو پر ہے اکیلے تو معنی نہیں رکھے گا. جب آپ کہیں گی میز پر تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اسے سمجھ آئے گا, آپ کو صحیح دکھائی دے رہا ہے. اگر میں آپ کا نظر ٹیسٹ کروں تو اس کا مطلب آپ کو نظر صحیح آیا, آپ نے صحیح کہا کہ میز پر ہے کتاب. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اگر اردو جملے میں ہم دیکھیں کتاب میز پر ہے, تو پر میں نے ریڈ اس لیے کیا کیونکہ یہ حرف جر ہم سیکھ رہے ہیں نا, تو اس لیے. The book is on the table. تو on جو ہے یہ انگلش میں ہے پرپوزیشن, اور عربی میں کیا ہے؟ آلاپ جو ہے وہ پرپوزیشن ہے, یعنی حرف جر ہے. الکتاب علی المکتبی, تو یہ جو اعلی ہے یہ حرف جر ہے. تو الحمدللہ دیکھیں ہم نے ابھی اس چارٹ کے اندر کافی حروف جو ہیں وہ پکچرز کے تھرو انٹرسٹنگ وے میں تھوڑا سا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, کافی کور ہو گئے ہیں. باقی جو جیسے واو قسمیہ یا تا قسمیہ, ان کو یہ چیزیں تو ایکسپلینیشن پکچرز کے تھرو نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ اب ہم یہ سارے حروف کور کریں گے آیات کے تھرو. ٹھیک ہے, وہ تو اینڈ پہ چلے گا. ابھی ہم چلیں گے کہ یہ حروف تو ہم نے دیکھ لیے کہ کون سے حروف ہیں, 11 حروف ہیں, ان کے معنی بھی دیکھ لیے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ اسم پر کیا اثر ڈالتے ہیں, اسم کو حالت جر میں کیسے لے کے جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. یہ والا جو چارٹ ہے, اب جو بلونز ہارٹ میں آ گئے ہیں, وہ یہ چارٹ بھی آپ اپنے پاس سیو رکھ سکتی ہیں, اسکرین شاٹ بنا لیں, میں آپ کو اس کا بھیج بھی دوں گی انشاءاللہ گروپ میں, کہ یہ وہ ساری تعداد ہے کہ کون سا حرف کتنی بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. تو من دیکھیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے حرف جر. با اس کے بعد ہے, اس کے بعد لام ہے, اس طرح یہ ساری ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, کون سا حرف کتنی بار استعمال ہوا ہے وہ سارا. سب سے کم جو ہے وہ تا ہے, جو تا قسمیہ. ٹھیک ہے, 9 بار استعمال ہوا ہے, اور وہ صرف اور صرف اللہ پاک رب العزت کے نام مبارک کے ساتھ. چلیں اب ہم کیا سیکھیں گے. کسی بھی اسم کے حالت جر یعنی مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہیں. آج ہم یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ نے رفع نصب جر پڑھ لیا. ٹھیک ہے, کوئی بھی اسم ان تینوں حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں ضرور ہوگا, یا تو وہ رفع ہوگا, یا وہ نصب ہوگا, یا وہ جر ہوگا. ہر اسم کی جو اپنی ایکچوئل شکل ہوتی ہے نا, وہ رفع ہوتی ہے. رفع مطلب جو اس کی سٹارٹ بگننگ, اس کی اپنی ہی جو کسی کے بدلنے سے نہیں ہوتی, جو اس کی اپنی حالت ہوتی ہے, وہ رفع ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ اسم جو ہے وہ نصب میں جائے گا, زبر میں مطلب ہو جائے گی, اس کی حرکت پیش سے زبر ہو جائے گی. یا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے کوئی اسم پیش کی جگہ اس پہ زیر لگ جائے گی, رفع سے وہ جر میں چلا جائے گا. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو جر میں جانے کی صرف 2 وجہ ہے. پورے قرآن پاک میں کوئی بھی اسم جب حالت جر میں جائے گا تو وہ 2 وجوہات ہوں گی. ویری سمپل, کتنا آسان ہو گیا نا. جتنی بھی قرآن پاک میں آپ نے الفاظ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ, اس میں جو مجرور ہوئے لفظ ہوں گے, یعنی حالت جر میں گئے ہوئے ہوں گے, زیر لگی ہوگی, نظر آئے گی, واحد لفظوں میں آپ کو کلیئر زیر نظر آئے گی. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی 2 وجہ ہوگی, بس 2 وجہ. اس میں سے ایک وجہ آج ہم سیکھ لیں گے, اور ایک وجہ جو ہے وہ اگلے 2 لیکچرز کے بعد ہم سیکھ لیں گے.
ٹھیک ہے. آپ کو بلکہ میں آسان سمجھاؤں کہ یہ جو دو وجوہات ہیں نا، دونوں ہی وجوہات مرکب ناقص میں ہے. مرکب ناقص جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، انہی میں وہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی اسم جو ہے وہ حالت جر میں جاتا ہے. ایک وجہ یہ مرکب ناقص، مرکب جاری جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک مرکب جو اس مرکب کے بعد ہم جو اگلا مرکب سٹڈی کریں گے وہ وجہ وہ اس مرکب میں ہوگی. تو ہمارا حالت جر میں جانے کا پورا کور ہو جائے گا انشاءاللہ. فعل میں جانے سے پہلے ہی ہم جو ہے نا حالت جر میں کوئی اسم کیوں جاتا ہے وہ وجوہات ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی. پھر کوئی اسم نصب میں کیوں جاتا ہے وہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلے گا اسم میں بھی اور فعل میں بھی انشاءاللہ تعالی. تو ابھی ہم جو ہے نا یہی ہے کہ کوئی بھی اسم حالت جر میں دو وجوہات کی وجہ سے جاتا ہے. ایک وجہ کیا ہے کہ ایک وجہ جب کسی اسم سے پیچھے حرف جر آ جائے تو وہ اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے، یعنی مجرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وجہ جو آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ حرف جر آئے گا تو اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہو جائے گا، وہ حالت جر میں چلا جائے گا. ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ جب اس کا وقت آئے گا تب ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اب یہ چارٹ میں نے وہ پرانی ہی اپنے لیکچر سے لیا ہے تاکہ آپ کو وہ ریوائز ہو جائے. رفع میں دیکھیں پیش لگی ہوئی ہے، نصب میں زبر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے چونکہ اسم جو ہے وہ حالت جر میں جائے گا تو کیا ہوگا کہ اگر واحد ہے تو اس پہ آپ کو کلیئر زیر نظر آئے گی. دو زیر بھی آ سکتی ہے نظر اور ایک زیر بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ دو زیر یعنی تنوین کا مطلب کہ وہ نکرہ ہے، اس لیے اس پہ دو زیر لگی ہوئی ہیں. اور اگر اس کے اوپر ایک زیر ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ معرفہ بن گیا ہوگا، ال لگ گیا ہوگا اس کے ساتھ، تو وہ ایک زیر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر وہ مثنیٰ ڈوئل ہے وہ لفظ تو اس میں یا نون آخر میں لگا ہوگا اور اس کی آواز جو ہوگی وہ عینی کی آواز ہوگی، عینی. اور جو جمع ہے اس میں بھی یا نون ہی اس کے حروف ہوں گے، حروف سیم ہوں گے مثنیٰ اور جمع میں. آپ نے آواز سے بس پہچاننا ہے کہ یہ مثنیٰ ہے یا جمع. تو جمع میں اس کی آواز کیا ہوگی؟ اینا، اینا کی آواز ہوگی. تو اب جو ہے نا آپ نے اس میں کیا ہوگا کہ جو جر ہے بس صرف اتنا ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. یہ جو میں نے اب سرکل کر دیا نا اس کو اسکوئر میں، یہ چیز، یہ سچویشن پیدا ہوگی کسی بھی حرف جر آنے کے بعد اگر اگلا اسم واحد ہے تو آپ کو زیر کلیئر نظر آئے گی. اگر مثنیٰ ہے تو آپ کو یا نون عینی کی آواز آئے گی، اور اگر وہ جمع ہے تو وہ اینا کی آواز جو ہے وہ آئے گی، اس میں بھی یا نون ہوگا. تو یہ تو مذکر کا ہو گیا. جو مؤنث ہے اس میں یہ چیز ہوگی. یہ لاسٹ کیٹیگری جو صرف جر کی ہے نا، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر واحد ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو زیر نظر آ جائے گی، مثنیٰ میں یا نون. لیکن جمع میں یہاں پہ مؤنث میں آپ کو یا نون نہیں آئے گا بلکہ آتن کی آواز جو ہے نا آئے گی. آتن، الف اور بڑی تا، کھلی تا، تا مفتوحہ جسے کہتے ہیں، بڑی تا ہوگی. اور اس کے نیچے اگر وہ نکرہ اسم ہے تو دو تنوین ہوں گی، دو زیر. اور اگر وہ معرفہ اسم ہے تو اس پہ ایک زیر ہوگی، آتی ہوگا پھر وہ آتی. تو ایک چارٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ بھی دکھا دیتی ہوں. ڈیفینیٹ کا، معرفہ کا دیکھیں ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا حرکت سنگل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہی چیز مذکر میں بھی ہوگی. میں اس کا الگ سے چارٹ نہیں لائی کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مذکر میں بھی بس ال لگے گا اور حرکت جو ہے نا وہ سنگل ہو جائے گی. تو اب کیا ہے، رفع نصب بالکل سائڈ پہ ہو گیا، جر آ گیا. ٹھیک ہے. جر آ گیا اور اس کی وجہ کیا ہوگی پیچھے کہ حرف جر آئے گا. تو انشاءاللہ اب ہم وہ دیکھتے ہیں. اب دیکھیں لفظ ہے جنتن. جنتن یہ لفظ ہے، اس کے اوپر رفع حالت ہے، پیش لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پیش لگی ہوئی ہے، یہ اس کی اپنی اصلی حالت ہے. اب کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ جنتن جو ہے وہ جنتن بن جائے گا. تو وہ وجہ کیا ہوگی کہ اس کے پیچھے کوئی حرف جر آ جائے گا، کوئی حرف جر. اب 11 حروف ہے، میں 11 کی 11 تو نہیں نہ لکھ سکتی، میں نے فی کا حرف جر چنا. ٹھیک ہے. فی لگا تو وہ جنتن جو تھا وہ جنتن بن گیا، جنتن بن گیا. دیکھیں زیر آ گئی. مثنیٰ میں کیا ہوگا؟ فی جنتین، فی جنتین. اور جمع ہوا تو وہ بن گیا فی جناتن. ٹھیک ہے. اس میں تا پوری بڑی والی تا لگی
اور نیچے 2 زیر لگی. میں نے اس کو سرکل نہیں کیے, سرکل کر لیتی تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ, اور اس میں یا نون, اور اس میں بھی 2 زیر آپ کو مل گئی. تو یہ چینج ہوا ہے. یہ جو پیش تھی کیسے چینج ہوئی, جو اوپر جنتن کی جو پیش تھی وہ زیر میں تبدیل ہو گئی, کیونکہ پیچھے حرف جر لگ گیا, پیچھے فی لگ گیا حرف جر, اس کی وجہ سے واحد تھا تو وہ میں نے واحد کی بھی سچویشن سامنے لگ دی ہے, مثنیٰ کی بھی اور جمع کی بھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے ہوگا. معنی دیکھ لیتے ہیں اس کا. واحد ہے تو جنت میں, اور 2 ہے تو 2 جنتوں میں, 2 جنتوں میں, اور زیادہ ہے تو جنتوں میں. صرف جنتوں لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 نہیں, اب زیادہ ہی ہے. ٹھیک ہے, جب 2 ہوگا تو کلیئر 2 لکھا ہوگا, تو اس کا مطلب پتا چل جائے گا یہ مثنیٰ کی بات ہو رہی ہے. اور زیادہ ہے تو صرف جنتوں میں لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ جنتوں کی بات ہو رہی ہے. ایک لفظ ہم مذکر کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں, جیسے کافرون ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو جر میں لے کے جانا ہے, اس کی حالت مجرور کرنی ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا, پیچھے حرف جر آئے گا, اور حرف جر جیسے اعلیٰ لگا, اعلیٰ. ٹھیک ہے, تو کیا بنا کہ الکافری ہو گیا. یہ کافرون نکرہ تھا, اس کو میں معرفہ کے ساتھ لائی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا معرفہ کی بھی سمجھ لگ جائے. ٹھیک ہے, پچھلی والی کیونکہ جو جناتین تھی وہ نکرہ تھی, تو اب میں نے معرفہ سے بھی تھوڑا ایکسپلین کر رہی ہوں کہ حرف جر کے بعد معرفہ اسم بھی آ سکتا ہے اور نکرہ اسم بھی آ سکتا ہے, دونوں طرح سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسم ہے نا, تو اسم میں پھر ہر طرح کی کیٹیگری چلے گی. دیکھیں اب اس میں واحد بھی ہے, مثنیٰ بھی ہے, جمع بھی ہے. الا الا ہی رہے گا, الا نہیں چینج ہوگا, چاہے اگلا اسم واحد ہو, چاہے اگلا اسم جمع ہو یا مثنیٰ ہو, مذکر ہو یا مؤنث ہو, معرفہ ہو یا نکرہ ہو, اس سے حرف جر ٹس سے مس نہیں ہوگا, وہ نہیں تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ حروف کے اندر یہ خصوصیات پائی ہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا, اور ویسے بھی وہ مبنی ہے, وہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے. اور مثنیٰ ہوگا تو بن جائے گا علی الکافرین, سوری کافرین, مثنیٰ ہے نا, چونکہ الکافرین بہت زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تو میرے منہ سے وہی کافرین ہی نکلا, اس لیے. جمع ہے تو علی الکافرین, اور مثنیٰ ہے تو علی الکافرین. ٹھیک ہے, تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کافر پر, 2 کافروں پر, اور کافروں پر, مطلب بہت سارے کافر ہیں, پھر اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ مرکب ناقص جاری ہے, مرکب جاری ناقص اسے کہیں گے, جس میں حرف جر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں, اور وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. اب اس کے ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں. قومن ایک نکرہ اسم ہے, اس کے پیچھے الا حرف جر ہی لگ گیا. ٹھیک ہے, الا حرف جر آ گیا. اب کیا ہوگا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حرف جر ہوتے ہیں نا, یہ بہت بہت باس ہوتے ہیں, ہر وقت باس بنتے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بس میرے آگے زیر رہو, میرے آگے جھک کے رہو, میرے آگے سر نہ اٹھاؤ. جیسے قومون دیکھیں, اب اس کی رفع حالت ہے, اس کی اپنی جو اصلی حالت ہے, لیکن الا سے برداشت نہیں ہونی. الا کہتا ہے یہ حرف جر, کوئی بھی حرف جر آ جائے تو اس سے برداشت نہیں ہونا. وہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے تمہاری یہ حالت برداشت نہیں ہے, مجھے تم رفع حالت میں پسند نہیں ہو. رفع کا مطلب بلندی. ٹھیک ہے, بلندی سے بھی اس کا ہے مطلب اس کا نکلتا. تو مجھے تمہاری یہ حالت پسند نہیں ہے, میرے سامنے تم زیر رہو, زیر بن کے رہو, زیر کے ساتھ آؤ. تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ بیچارہ یہ جو پیش ہے نا قومون کی, یہ تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ الا کو کھٹک رہی ہے اس کی یہ جو پیش ہے. وہ کہتا ہے تم میرے سامنے پیش ہوئے ہو نا, قومون کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے سامنے پیش ہوئے ہو, اب آ جاؤ ذرا زیر ہو جاؤ, میرے آگے زیر ہو جاؤ. تو الا کیا کرتا ہے کہ قومن کر دیتا ہے, قومن کو قومن کر دیتا ہے. اس میں بیچارے اتنے معصوم ہوتے ہیں, دیکھو کتنے معصوم ہیں, کیسے اپنی حالت تبدیل کر دی ہے. حالانکہ اس کے اندر 4 خصوصیات ہیں, اس کا پلڑا بھاری ہے, لیکن جو کہیں گے کہ بیچارے معصوم دل ہیں, فوراً کسی کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تبدیل کرنے والے کیا ہیں, حرف نے اس کو پیش سے دیکھیں اس کو زیر کر دیا. ٹھیک ہو گیا, اپنے آگے اس کو زیر کر دیا. اب ہم ایک ایگزامپل اس کی جو ہے نا معرفہ کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں.
القوم، میں نے اس لیے دونوں رکھی تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ حرف جر کے بعد معرفہ نکرہ دونوں اسم آ سکتے ہیں. تو اللہ نے پھر اس کو بھی چینج کیا، اس نے کہا کہ میں نے تو دو حرکت کو نہیں چھوڑا، ان کو دو پیش کو میں نے دو زیر کر دیا، تم تو صرف ایک حرکت کے ساتھ آئی ہو میرے سامنے، تو تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے بھی زیر ہونا ہے میرے آگے. تو اس کو بھی اس نے زیر کر دیا، القومی ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ پیش سے وہ زیر میں تبدیل ہو گیا، القومی. تو اب انشاءاللہ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں، جب بھی اب وہ اپنے قرآن پاک پڑھنا ہے، آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، جب آپ کو حرف مجرور اسم کوئی ملے تو آپ نے ضرور نوٹس کرنا ہے کہ کیا اس کے پیچھے وہ حرف جر آ رہا ہے جو 11 حروف جارہ ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ ان حروف جارہ میں سے کوئی لفظ نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ دوسری پھر کوئی قسم ہے جو ابھی رہتی ہے، جو ہم نے ابھی اسٹڈی کرنی ہے. دو ہی وجوہات ہیں، یا تو اس کے پیچھے حرف جر ہوگا یا پھر کچھ اور ہوگا. تو ابھی آپ نے حرف جر کو نوٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب جب حرف جر آئیں گے تو آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ اس کے بعد اسم ہمیشہ آئے گا اور کیا وہ حالت جر میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم فی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. فی آ جائے، اس کے بعد کوئی بھی رفع جو اسم ہے وہ آ جائے، تو اب کیا کرنا ہے، فی نے بھی چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ تمام حروف جارہ ایک جیسے ہیں. اس نے بھی چھوڑنا نہیں ہے، اس نے بھی پیش کو جو ہے وہ زیر دینی ہے. تو اس نے کیا کرنا ہے، ظلماتن، اس کو زیر میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، ایسے اس کی جو حالت ہے، کیسے دیکھیں ڈپارٹمنٹ ہی چینج کر دیا. یہ ایسے باس ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب یہ نیا باس آتا ہے نا، جب تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے امپلائیز کی ادھر ادھر شفٹیں کر دیتے ہیں نا، سم ٹائمز ایسے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بڑے باس ہوتے ہیں، یہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں. یہ رفع والے کہتے ہیں، رفع والے اسم کو کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے نا ڈپارٹمنٹ چینج کرو، رفع جر کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ. مجھے آپ کو جو ہے مرفوع ڈپارٹمنٹ میں نہیں دیکھنا، آپ لوگ مجرور ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ اور ادھر چلے جاؤ. تو اس طرح ان کی جو ہے نا ٹرانسفر کر دیتا ہے. حالت ٹرانسفر کر دینا مطلب اس کو رفع سے جر میں لے جانا. تو دیکھیں اگر وہ تنوین تھا تو بھی اس کی حالت چینج ہو گئی، دو پیش سے دو زیر. اور اگر وہ معرفہ اسم آیا تو الظلماتی، تو ایک زیر آ گئی لیکن زیر ضرور آئی کیونکہ پیچھے حرف جر ہے. اب فی جو ہے، چاہے وہ نکرہ اسم کے سے پہلے آئے یا معرفہ اسم سے پہلے آئے، اس کو کہا جائے گا حرف جر. اور جو آگے جو اسم چینج ہوا ہے مجرور حالت میں، چاہے وہ دو زیر کے ساتھ ہو چاہے ایک زیر کے ساتھ ہو، اس کو کہا جائے گا اسم مجرور. ٹھیک ہے، یہ اب آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، جار مجرور. جار مجرور صرف اتنا بھی کہہ دیں جار مجرور، بات کمپلیٹ ہے آپ کی. ٹھیک ہے، کہ ہم سننے والے کو بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ مرکب جاری کی بات کر رہی ہیں. اس کا معنی ہوگا اندھیروں میں. اب تھوڑے سے اور ہم ایک ہی سلائڈ میں کچھ باقی ڈفرنٹ حروف کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ابھی با نہیں کیا، کا نہیں کیا، لی جو ہے، تو ان کو چلیں. اب با حرف جر المؤمنون کے ساتھ جب آیا تو یہ بن گیا بالمؤمنین. اونا کی آواز دیکھیں اینا میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے، اونا کی آواز کیونکہ رفع کی حالت تھی، اونا کی آواز رفع حالت کی آواز ہے. اینا کی آواز جو ہے وہ حالت جر کی آواز ہے اور نصب کی بھی ہے. لیکن اس ٹائم دیکھیں اب کیونکہ پیچھے حرف جر با لگا ہوا ہے جو میں نے ریڈ کلر میں کیا ہوا ہے، تو اب شروع میں جب ہم رفع نصب جر سیکھ رہے تھے تو اس ٹائم یاد ہے کہ جب اس ٹائم اینا کی آواز آتی تھی تو میں آپ سے کہتی تھی کہ آپ کہیں یا تو یہ نصب ہے یا یہ جر ہے. اور کیوں یہ نصب اور جر میں جب جائے ہو، وجہ کیا ہے وہ ہم آگے سیکھیں گے. تو دیکھیں اب کتنی آسان نشانی ہے، اب آپ آسانی سے کہہ سکتی ہیں کہ یہ جر ہے. مومنینا جو ہے اس وقت حالت جر میں ہے، کیونکہ پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے. اب آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گی کہ یہ نصب ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گی کہ یہ نصب میں ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حرف جر جو ہوتا ہے وہ اگلے اسم کو مجرور کرتا ہے، وہ حالت جر میں لے کے جاتا ہے، تو یہ جر ہے پھر. ٹھیک ہے، مومنین کے ساتھ. اب ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں، تو یہ بن جائے گا کل مجرمین. کل مجرمین.
آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ حمزۃ الوصل کے ساتھ دیکھیں گے جڑ رہے ہیں دونوں. با بھی حمزۃ الوصل کے ساتھ جڑ گیا, اور جو کا ہے یہ بھی حمزۃ الوصل کے ساتھ جڑ کے کا بن گیا. تو کل مجرمین, اس کا معنی ہے مجرموں کی طرح. کا جب لگتا ہے نا وہ مشابہت کے لیے, کی طرح, جیسا, اس طرح کا معنی دیتا ہے. مجرموں جیسا کہہ دیں یا مجرموں کی طرح کہہ دیں, ایک ہی بات ہے. مفہوم کیونکہ سیم ہے. مجرموں جیسا تو بھی بات وہی ہے, مجرموں کی طرح تو بھی بات وہی ہے. صرف ہمارے اردو زبان میں یہ الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہے, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. انگلش میں کہیں گے لائک کرمنلس, لائک کا ورڈ جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. تو اب اگلے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو لام جر ہے نا, یہ الف جو حمزۃ الوصل ہے اس کے ساتھ نہیں جڑے گا. اس کی سچویشن کچھ اس طرح بنے گی, للکافرین. بہت زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے, بے تحاشا للکافرین بہت استعمال ہوا ہے. تو اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ جو اوپر کے لفظ ہیں اس میں تو با جو ہے وہ ڈائریکٹ الف سے جڑا ہے, کا بھی الف سے جڑا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لام ہے یہ الف سے نہیں جڑا, یہ تو جا کے جڑا ہے لام کے ساتھ. لل ہوا ہے, الف تو لکھنے میں بھی نہیں رہا. تو حمزۃ الوصل کا جو تجوید کی رولز جانتی ہیں انہیں آئیڈیا ہے کہ حمزۃ الوصل جب جوائننگ, جب قرت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے میں الف کو نہیں پڑھا جاتا. لیکن کچھ حروف ایسے, کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں رہتا, پڑھنے میں بھی نہیں رہتا تو لکھنے میں بھی نہیں رہتا. تو اس کی ایک سچویشن یہی ہے کہ جب لام جر آگے ال کے ساتھ جب لگتا ہے تو وہ حمزۃ الوصل ہے وہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. اس کو میں آگے انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ فرق کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں لام جر پلس ال پلس کافرین, یہ تین پیچھے حروف تھے, تین حروف بھی ہیں, لفظ بھی ہے, مجموعہ ہے مطلب. تو اب ان کو ہم نے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے نا جوڑیں گے, اس کو معرفہ کریں گے. ال کو کافرین ان کو جوڑیں گے تاکہ معرفہ نکرہ اسم سے معرفہ بن جائے. تو پھر کیا بنے گا, تو یہ بن جائے گا الکافرین, الکافرین. اب ہم نے ال کے ساتھ ہم نے اس کو لام جر کو بھی جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب جب لام جر جڑے گا تو اس کا رول یہ ہے کہ جو حمزۃ الوصل ہے وہ لکھنے میں نہیں رہے گا. اب پیچھے لام جر لگے گا تو اب ہونا کیا ہے کہ یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں نہیں رہے گا, اس کو نہیں لکھا جائے گا. تو جب نکل ہی گیا, بالکل ڈراپ ہو گیا, تو للکافرین بن گیا. ٹھیک ہے. للکافرین اس طرح سے کہ یہ الف جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گیا ہے. تو یہ جو پہلا ریڈ والا لام ہے یہ لام جر ہے. دیکھیں لام کے نیچے زیر بھی مل رہی ہے جس سے آپ کو کلیئر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لام جر ہے, حرف جر. اور جو اگلا لام ہے وہ اس کو معرفہ کرنے والا لام ہے. معرفہ جس کی وجہ سے ال والا جو لام ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی اسم معرفہ بنتا ہے, یہ وہ لام ہے. اور کافرینہ تو کافرینہ تھا ہی. اس کے ایک ایگزامپل ایک اور جو ہے لفظ ہے اس سے بھی سیکھ لیتے ہیں. اب میں نے یہاں پہ المصلین جو ہے نا پورا جو ہے معرفہ لکھ دیا, ال کو الگ سے نہیں لکھا کیونکہ آپ کو میں پچھلی سلائڈ میں ایکسپلین کر چکی ہوئی ہوں. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نا ہم آگے مزید امپروو کریں گے تاکہ بیسک سے نہ تاکہ آپ چلیں. جو بھی چیز بیسک میں پچھلی سلائڈ میں سمجھا چکی ہوں نا, تو اس لیے یہاں پہ المصلین اور پیچھے اب لام جر. تو ہونا کیا ہے کہ یہ الف ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا, لکھنے میں نہیں رہے گا, لام کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. تو یہ بن جائے گا للمصلین. تو اس میں یہاں پہ جو لام پہلا والا ہے یہ ہے حرف جر. ٹھیک ہے. جو دوسرا لام ہے یہ لام ہے معرفہ بنانے والا ال. معرفہ بنانے کے لیے جو لام لگتا ہے نا وہ والا ال. اچھا, یہاں پہ یہ جو ال ہوتا ہے نا اس میں یہ جو لام ہوتا ہے مین یہ لام ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی اسم جو ہے وہ معرفہ بنتا ہے. یہ جو الف ہوتا ہے نا یہ الف, یہ تو صرف اس کو پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے ساتھ لگتا ہے ال, تاکہ ہم اس کو کیونکہ لام کے اوپر دیکھیں, لام کے اوپر کیا ہے, لام کے اوپر ہے جزم. اگر صرف للمصلین جو ہے یہ لکھا جائے, یہ اوپر جزم ہے لام پہ. ٹھیک ہے. تو اب کیا اس کو ہم پڑھ پائیں گے؟
ہم نہیں پڑھ پائیں گے. ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے, مسلین سے اس کو معرفہ بنانا ہے, اور لام جو ہے نا مین لام ہے جس کی وجہ سے وہ معرفہ بنتا ہے اسم. اب ہم اس کو پڑھ نہیں پا رہے تو ہمیں شروع میں الف لانا پڑے گا تاکہ المسلین اب ہم اس کو پڑھ پائیں. تو یہ ال جو میں الف لگا ہے یہ اس کو پڑھنے کی آسانی کے لیے ہے. مین جو لام ہے یہ ہے معرفہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے لام ڈراپ نہیں ہو سکتا, الف ڈراپ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ حمزہ وہ صرف جوائننگ وصل, حمزۃ الوصل اسی لیے کہتے ہیں اس کو کہ وہ جوڑنے کے لیے ہے, قرت کو جوڑنے کے لیے, الفاظوں کو جوڑنے کے لیے اس سینس میں. تو پہلا لام حرف جر, دوسرا لام معرفہ بنانے والا ال والے جو اس میں لام استعمال ہوا ہے وہ, اور جو مسلید ہے وہ ہو جائے گا اسم مجرور. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ اونا کی آواز نہیں ہے, اینا کی آواز ہے. تو اینا کی آواز کس وجہ سے ہوئی؟ لام جر کی وجہ سے. لام جر کی وجہ سے یہ اینا کی آواز قائم ہوئی ہے, تو اسم مجرور. چلے اب میرے ساتھ کون سی سسٹرز جو ہیں وہ پریکٹس کریں گی؟ جی میں آ جاؤں. جی جی بالکل آ جائیں, بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں جو شروع میں للناسی, ٹھیک ہے, جی تو جو شروع میں ریڈ کلر جی کا لام ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف جارہ ہے. ویری گڈ. اور آگے پھر اگلا اس آگے جو لفظ ہے وہ اسم ہوگا, فعل ہوگا, یا حرف؟ جو ناس ہے لفظ وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. ہاں گڈ. تو یہ تو لام جار ہو گیا, اور جو آگے ہے جی وہ مجرور ہو گیا. اسم ہوتا ہے ہمیشہ اور اس کو مجرور کہتے ہیں. جار جی مجرور مل کے کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب جاری. ویری گڈ. یہ دونوں مل کے بنے گا مرکب جاری. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب دیکھیں یہ جو لام جر اگلے جس اسم کے ساتھ جڑا ہے وہ جی نکرہ اسم ہے یا معرفہ اسم؟ للظالمین بول رہے ہیں. جی للناسی میں, للناسی جی میں جی 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 یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے, بالکل. یہ دو لام ہوئے ہوئے گٹھے. ٹھیک جی ہے, جو شروع میں ریڈ والا لام ہے وہ حرف جر, اور اس کے ساتھ ایک وہ لناس جو لام شروع میں جو لام لگا ہوا ہے وہ معرفہ والا لام ہے, کیونکہ اصلی جو لفظ ہے وہ ناسن, نون سے شروع ہو رہا ہے, وہ اسم جو ہے وہ نون سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ معرفہ ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. للظالمین, تو اس میں حرف جر اب کون سا ہے؟ جی سسٹر, آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی. للظالمین میں حرف جر کون سا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہدا. جی اب آ رہی ہے. جی جی اب آ رہی ہے. لام جر بتا دیں للظالمین کون سا. جی جی لام ہے. للظالمین میں لام حرف جارہ ہے, ٹھیک ہے. اور لام معرفت کا الف لام کا لام ہے. ویری گڈ. اور ظالمینہ, یہ جو الظالمینہ ہے یہ اس کو کیا کہیں گے جر کی وجہ سے؟ مجرور کہیں گے. مجرور کہیں گے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب یہ جار مجرور مل کے کیا بنے گا؟ مرکب جاری. مرکب جاری. لاسٹ والا بھی کر دیں اسی طرح. یہ جو شروع میں آگے لام آیا ہے جس کو میں نے ایروز کا سائن دیا, یہ کیا ہے؟ لام زرلی ہے. پھر لام دوبارہ سے معرفہ یہ والا لام لام جار. ہے, الف لام ہاں والا گڈ. لام ہے. اور آگے پھر المتقین جو ہے یہ کیا ہے؟ متقین ہوں یہ نکرہ ہے, اور یہ نکرہ نہیں ہے. یہ اس میں بھی دیکھیں دو لام لگے ہوئے ہیں نا, لام کے اوپر دیکھیں جزم نظر آ رہی ہے آپ کو کلیئر. تو یہ المتقین تھا, الف مجرور ہے. حمزۃ الوصل ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بن گیا مجرور, اور جار مجرور مل کے بن جائے گا مرکب جاری. ٹھیک ہو گیا. کوئی سسٹر جن کو جہاں تک یہ سمجھ نہ آیا ہو کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ میم اس پر تصدیق کیوں ہے؟
लिलमुत्तकीना पे लाम पे वो ता पे है, लाम पे भी तस्दीद है ना, लाम जार ओ पे अच्छा ये पीछे से क्योंकि मैंने क्रॉप किया ना, वो पीछे लफ्ज ऐसा था जिसकी वजह से ये लाम के ऊपर तशदीद आया है, जी जी पीछे कोई ना कोई ऐसा लफ्ज था जिसकी वजह से तशदीद आया है, तो ये जी पिछले हर्फ की वजह से है, जी 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 ठीक है। और जी ये जो तशदीद है, ये क्योंकि ये बाब इफ्तियाल से है, तो ये वो बाब की वजह से है। जी दैट्स गुड। अच्छा अब यहाँ पे भी, यहाँ पे अच्छा ये जो पहले दो लफ्ज हैं लिन नासी, ये जो है लाम शमसी है, दोनों लिज़ालिमीन भी लाम शमसी, और ये लाम कमरी है। देखिए यहाँ पे आपको लाम के ऊपर जज़म क्लियर नजर आ रही है, यहाँ पे ऊपर वाले दो लामों में आपको जज़म नजर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि आगे तशदीद है वो लाम शमसी की वजह से। पर चूंकि आपको ये लाम जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आप समझ जाएंगी कि यहाँ पे अल लगा हुआ है और साथ में तशदीद भी तो आ गई है, उससे भी जहन में आ जाएगा कि लाम शमसी था, इस वजह से तशदीद आई हुई है ज़ौ के ऊपर और नून के ऊपर। तो ये जो दो लाम है इस वजह से कि ये अल था और वो अलिफ ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अलबत्ता ये वाला जो लाम के ऊपर तशदीद है, इसका कनेक्शन वो पीछे कोई ऐसा हर्फ था जिसकी वजह से इस लाम के ऊपर तशदीद आई हुई है, ठीक है। मैंने क्योंकि ये लफ्ज आयात में से लिए ना, तो इस वजह से। चले ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे साथ कौन सी सिस्टर आएंगी? जी मैम। जी कौन सी सिस्टर आना चाहेंगी? कोई भी आ जाए, बहुत इजी इजी सा है। जी मैम। ओके आ जाए। अच्छा अब हमने ये जो ता है ये क्या है? ता हुर्फ जर है। गुड। अब आगे ये जो अल्लाह लफ्जुल जलाला जो है हालत रफा में है, जब ये ता जर के साथ जुड़ेगा तो इसकी अब इराबी हालत क्या होगी? वो मजरूर बनेगा यानी कसरा बनेगा तल्लाही। हाँ गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, ये बन जाएगा तल्लाही। अब हा के नीचे जेर आ गई, ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह। तो इसमें बिसब्री, मैं समझी शायद अभी तल्लाही की वो स्लाइड चलेगी पर वो अगला आ गया, चले कोई बात नहीं। तो बा हरफ जर के साथ जब असब्रू था वो जुड़ा तो बन गया बिसब्री, हरफ जर की वजह से असब्रू जो था वो असब्री बन गया। अच्छा अब इसमें जो जो ता है ये बन गया जार, और अल्लाह ही मजरूर, पूरा मिल गया मुरक्कब जारी। इसी तरह ये और इसका है अल्लाह की कसम, इसका मायने। और दूसरी तरफ में ये जो बा है ये है हरफ जार, और असब्री जो है ये बन गया मजरूर, और जार मजरूर मिलके पूरा बन गया मुरक्कब जारी, और इसका मायने हो जाएगा सबर के साथ। तो ये ता और बा को भी इस तरीके से हमने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ पे अब एक नया डिफरेंट चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो आपके लेफ्ट साइड पर है, जिसका पूरा मैंने एनालाइज किया हुआ है कि मिन जो है वो हरफ जर है, शैतानिन जो है वो मजरूर है। देखिए शैतानिन जो है वो नकिरा इस्म है, ठीक है, और दोनों जार मजरूर मिलके मुरक्कब जारी हो गया। अब जो दूसरी तरफ आपकी राइट साइड पे जिसके ऊपर एरो का साइन बना हुआ है, अब आपने उसको नोटिस करना है कि यहाँ पे देखें कि ये अश-शैतान जो है मारिफा है, ठीक है, मारिफा इस्म है, और पीछे मिन में जो नून के ऊपर है जज़म। अब हम इसको पढ़ नहीं पा रहे, नून के ऊपर जज़म, आगे अल जो है लाम, अल जो है ये भी लाम क्योंकि साइलेंट है ना ये। तो अब इसको आप कोशिश करें, क्या आप पढ़ पा रही हैं? आप सब कोशिश भी करें, मिन नून के ऊपर से आपने जुबान जो है वो साकिन पे रखनी है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, आप नहीं पढ़ पाएंगी, क्योंकि मिन अब आगे कैसे पढ़ें, ज्वाइन कैसे करें, ठीक है। और हमने अल भी नहीं हटा सकते क्योंकि उसको मार्फा रखना है, अल हटा दिया तो फिर मार्फा कैसे बनेगा? फिर मार्फा तो बनाना जरूरी है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो नून के ऊपर जज़म है ना, इसको तब्दील किया जाएगा सिर्फ उस सूरत में जब अगला इस्म आपको मार्फा अल के साथ मिले। सिर्फ एक सिचुएशन होगी जब मिन में जो नून के ऊपर जज़म है वो तब्दील हो जाएगी जबर के साथ। सिर्फ एक सिचुएशन में
جب اگلا اسم ال کے ساتھ شروع ہوگا تب. اگر اگلا اسم ال یعنی معرفہ ال کے ساتھ شروع نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے چینج نہیں کرنا. پھر جس طرح یہ جو سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ من شیطان، اب ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں من شیطان، اب پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ال لگ گیا تو پھر من آگے کیسے پڑھیں، نہیں پڑھنے ہو رہا. تو ایسی سچویشن میں پھر کیا کرنا ہوگا کہ مینا نون کے اوپر ہم زبر لے آئیں گے. اور یہ جو زبر ہے یہ صرف تجوید کے رول کی وجہ سے یہ زبر آئی ہے، اس کا عربی قواعد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ من ہی ہے. یہ زبر صرف قرت کے لیے، تلاوت کے لیے یہ زبر دی گئی ہے، اس کو پڑھنے کی آسانی کے لیے، کہ اب جب نون کے اوپر زبر آئے گی تو اب ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں من الشیطانی، من الشیطانی. صرف اپنی قرت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، تلاوت کو جاری رکھنے کے لیے نون کے اوپر زبر دی گئی، تجوید کے رول کے مطابق، عربک رول کے مطابق نہیں. عربک میں یہ من ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی نون کے اوپر آپ کو زبر مل جائے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ حرف جر نہیں ہے، یہ حرف جر ہی ہے، صرف اس کو پڑھنے کی آسانی کے لیے اس پہ زبر دی گئی ہے، کیونکہ جزم کے ساتھ ہم اس کو پڑھ نہیں پا رہے. اور ویسے بھی عربی کے رول کے مطابق دو جزم والے حرف اکٹھے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، دو جزم والے حرف جو ہے ساکنین جو ہے وہ ان کا اجتماع، ان کا وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ اکٹھے نہیں آ سکتے. تو اس کی وجہ سے پھر نون کو زبر دی گئی، کیونکہ ال کو تو ڈراپ نہیں کر سکتے، ال جو ہے وہ ضروری ہے، وہاں پہ اس کو معرفہ کرنا ضروری ہے اس اسم کو. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی کہ اس کے اوپر زبر دے دی گئی نون کے اوپر. تو اب یہ جو ہے من بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے من شیطان جو نکرہ اسم کے ساتھ ہم نے اس کی ترکیب کی، تو اب اس کی بھی ترکیب اسی طرح کریں گے کہ مینا بے شک نون کے اوپر زبر ہے لیکن یہ حرف جر ہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے جار. اور الشیطانی جو ہے یہ ہو گیا مجرور، اور دونوں مل کے بن جائے گا مرکب جاری. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سچویشن مین کے لیے ہے جس کو آپ نے نوٹس کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. چلے اب پریکٹس کے لیے پھر دوبارہ انشاءاللہ اب نیکسٹ سسٹرز آ جائیں ہمارے ساتھ. جی میں آؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی جی وبرکاتہ. بالکل، وعلیکم السلام. جی بالکل آ جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بلو میں فی ہے، ایرو کا سائن لگا ہوا ہے، اس کو ہم کیا کہیں، یہ کیا ہے؟ حرف جار. ویری گڈ. اور جو ریڈ میں الارضی ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے آگے. مجرور ہے. اب یہ جار مجرور مل کے دونوں کیا بنیں گے؟ مرکب جار. ویری گڈ، مرکب جاری. اب جو نیکسٹ میں فی ہے یہ بھی وہی چیز ہے لیکن پھر بھی بتا دیں یہ کیا ہے؟ فی جار اور ظلمات مجرور. ویری گڈ. اور یہ جار مجرور مل کے مرکب جار. مرکب جاری. اچھا، دو حرف جر ہیں، دونوں ہی فی ہے. جو پہلا والا ہے فی الارض ہے، اس میں جو اسم مجرور ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہے. اور جو ظلمات ہیں وہ اسم مجرور معرفہ یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ سلائیڈ میں آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اسم حرف مجرور کے بعد معرفہ بھی آ سکتا ہے اور نکرہ بھی آ سکتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ اب فل میں جو ہے ہم آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. فل ارضی جہاں پہ مین کے ساتھ نہیں پڑھنے ہو رہا تھا وہاں پہ ہم نے نون کے اوپر زبر دیا، وہ بھی تب جب اگلا اسم معرفہ ال کے ساتھ ہوگا. تو دیٹس گڈ. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر؟ رول نمبر 11 آپ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے بتائیں یہ جو بلو کلر میں من ہے، یہ من ہے کہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نون کے اوپر زبر آ گئی ہے تو یہ کیا حرف جر ہوگا؟ جی حرف جر ہے. ٹھیک ہے، کیوں حرف جر آپ نے کہا؟ اس کے اوپر نون کے اوپر تو زبر آ گئی ہے نا. جی یہ قرت کے لیے آیا ہے ہاں، زبر اس کے. کیونکہ اس کے بعد والا دیکھیں اسم کون سا ہے؟ السماء، ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم آسانی سے من السماء پڑھ سکتے ہیں. اگر من ہوتا تو ہم اس کو پڑھنا مشکل تھا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے من کو؟ حرف جار. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور السماء کیا ہے؟
اسم مجرور ویری گڈ. اور یہ جار مجرور مل کے کیا بنے گا؟ مرکب جاری ویری گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ پہ آ جائیں. من الثمراتی. تو اب اس میں من کیا ہے؟ حروف جار اور اگلا لفظ؟ اسم مجرور ویری گڈ. اب کیا بنے گا یہ؟ مرکب جاری ویری گڈ ماشاء اللہ. بہت اچھا کیا آپ نے, زبردست. اچھا اب میں نے کلر نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا کیونکہ ہم نے اب آگے جانا ہے نا, کافی حد تک پریکٹس تو ہو رہی ہے نا سب کے ساتھ ساتھ. تو ابھی ہمارے ساتھ کون سی نیکسٹ سسٹر آنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا اب آپ نے نا ہر لفظ کو نا آرام سے دیکھنا ہے. پہلے واؤ ہے, پھر ماں ہے, پھر للظالمین ہے, پھر من ہے, پھر انصارین ہے. اب ہم نے واؤ جو ہے, یہاں پہ بھی واؤ آیا ہے, اس کے بعد والا اسم جو, اس کے بعد جو بھی لفظ ہے, کیا یہ حالت جر میں ہے؟ ماں جو آیا ہے, ماں, جی یہ حالت ماں جو ہے نا, جر میں ہاں یہ حالت جر میں نہیں لگ رہا. تو اس واؤ کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ واؤ جو ہے وہ حرف جر ہے, ٹھیک ہے. اس واؤ کو آپ نے اس لیے نوٹس نہیں کرنا. تو ماں تو ابھی ماں کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ ماں پڑھا نہیں ہے, مطلب سیکھا نہیں ہے کہ جی یہ جی ماں کیا ہے, آیا اسم موصول ہے یا اسم استفہام, یہ کیا بن کر آ رہا ہے, نفی بن کر آ رہا ہے یا کیا, کیونکہ ابھی ہم اس ڈیٹیل تک نہیں گئے. تو ابھی ہم کیونکہ جار مجرور پہ ہیں تو اب اگلے لفظ پہ جائیں گے. اس طرح آپ نے ون بائی ون ہر لفظ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے ہر لفظ پہ جانا ہے, پھر دیکھنا ہے کہ کیا اس میں حرف جر آیا ہوا ہے. تو اب اس میں دیکھیں للظالمین میں کہ کیا اس میں حرف جر آیا ہوا ہے؟ جی یہ لام کے نیچے جیر ہے تو یہ جار جو بالکل, اسی للظالمین وجہ سے یہ جو یہ اینا کی آواز ہے وہ اسی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے, جی کہ یہ جو لام جو ہے, میں جار باقی ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. تو یہ جو شروع میں لام ہے یہ ہو گیا جر, جار حرف جر, اور ظالمین ہو گیا مجرور. مجرور. اچھا اسی آیت کے اندر آپ کو کیا اور بھی حرف جر نظر آ رہے ہیں؟ جی من ویری گڈ. اس کا مجرور کیا ہوگا؟ انصاری مجرور ویری گڈ, ٹھیک ہے. یہ انصاری جو دو زیر لگی ہیں یہ نکرہ حرف جر من کی وجہ سے لگی ہے, جی اس من کی وجہ سے. اور یہاں پہ دیکھیں من ہی ہے, کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, اگلا لفظ ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, اگلا لفظ ال سے نہیں شروع ہو رہا, انصاری تو اس لیے یہ جی من انصارین ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں. اچھا اگلا لفظ تھوڑی سی آیت بڑی ہے تو وہی بات والی ہم ایک ایک کر کے چلیں گے. قالا یہ حرف جر نہیں ہے, اعوذ حرف جر نہیں ہے, باللہ میں کیا آپ کو حرف جر لگتا ہے کہ کیا ہے؟ جی با کے نیچے جیر باللہ یس, یہ جو با ہے یہ حرف جر ہو گیا. اور کنفرم ہمیں تب ہوگا جب ہم اگلا اسم دیکھیں گے. اگر اگلا اسم مجرور ہمیں ہے حالت جر میں نظر آ رہا ہے تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ہم نے بالکل ٹھیک ہم نے پہچان کیا کہ وہ حرف جر ہی ہے. تو واقعی دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے لفظ الجلالہ کے میں دیکھیں زیر لگی ہوئی ہے, تو یہ ہو گیا مجرور. آگے ان کیا حرف جر میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان ہے کیا حرف جر جو ہم نے 11 پڑھے ہیں؟ نہیں میم نہیں ہے. اکونا کیا حرف جر جو ہم نے 11 پڑھے ہیں کیا ان میں ہے؟ نہیں. یہ من جو ہے, من جو ہے یہ کیا حرف جر میں تھا؟ جی میم پڑھنے کے لیے قرائت کے لیے جبر لگا دیا گیا ہاں, اور کنفرم آپ تب کریں گی کہ یہ واقعی حرف جر ہے. اگلا لفظ دیکھیں کیا وہ مجرور ہوا ہے؟ جی بالکل جی ہوا ہے, ہاں کیونکہ اس میں یا نون آ گیا ہے, اینا جی کی آواز آ رہی ہے. تو من جی ہو گیا جر اور جاہلینا ہو گیا مجرور. اس مجرور میں اینا کی آواز اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ پیچھے حرف جر من آیا ہے. دس گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی؟ جی جلدی جلدی آتی جائیں پلیز. سسٹر فاخرہ. میں اچھا آ رول جاؤں. نمبر 5 ہے. جی السلام رول نمبر 5 علیکم. آئی ہیں, چلے ٹھیک ہے. جی نیکسٹ سسٹر فاخرہ انشاءاللہ آپ سے کرواؤں گی, ٹھیک ہے جی. سسٹر رول نمبر 5 آپ مجھے یہ بتائیں, ہم چلتے ہیں انشاءاللہ ون بائی ون اسی طرح حرف پہ.
فا دیکھیں حرف جر نہیں تھا، انا بھی حرف جر نہیں تھا، اللہ لفظ الجلالہ تو اسم ہے، غنیون بھی اسم ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے ان جو ہے؟ یہ ان حرف جر ہے کیونکہ آگے والا العالمینا یعنی اینا کی آواز آ رہی ہے تو یہ مجرور ہو گیا. ویری جی. نائس، ویری نائس کہ یہ ان جو ہے یہ حرف جر ہو گیا، عالمین مجرور ہو گیا. اب آپ نے یہاں پہ ایک چیز اور نوٹس کی کہ ان کے نیچے دیکھیں یہ ان ہے لیکن نون کے نیچے زیر لگ گئی ہے، صرف کس لیے؟ اس کو پڑھنے جی کی آسانی کے لیے، انل جی عالمین، تاکہ آگے کیونکہ ال لگا ہوا ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو ان کے اوپر بھی جزم تھا اوریجنلی، تو دو جزم پھر اکٹھے پڑھ ہی نہیں پاتے نا، عربی کے رول کے مطابق دو جزم اکٹھے نہیں آ سکتے. تو من کے اوپر جو ہے زبر لگتی ہے اور ان میں جو ہے وہ زیر لگتی ہے اس کو جوائننگ میں پڑھنے کی آسانی کے لیے. عن العالمین. دیٹس گڈ. نیچے آ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا اس میں حرف جر ہوگا؟ یہ آخر میں من المشرکین تو ویری من گڈ، ہے حرف جر لیکن تجوید کے قاعدے کے مطابق اس کے اوپر زبر لگ گیا ہے ویری جوڑنے کے گڈ. لیے، اور مشرکینا میں اینا کی آواز آ رہی ہے تو یہ بھی مجرور ہو گیا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری نائس، زبردست. اچھا یہاں پہ آلریڈی میں نے سرکل کیے ہوئے ہیں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ایک بڑی آیت تھی تو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں بڑی آیت ہے اور اس کے اندر دیکھیں کتنے حرف جر جو ہے وہ موجود ہیں. فی ریبن، یہ پورا ایک مرکب جاری ہے. اور اب آپ اس کو ایسے ذہن میں رکھیں کہ پورا بس اگر میں کہوں کہ مرکب جاری آیت میں سے ڈھونڈیں تو دیکھیں بس آپ نے اس کو سرکل کر لیا کہ یہ فی ریبن یہ پورا مرکب جاری ہے. اعلی عبدی، یہ جو دال کے نیچے زیر ہے یہ اس اعلی کی وجہ سے ہے، تو اعلی عبدی یہ مرکب جاری ہو گیا. بی صورتن، یہ تا مربوطہ کے نیچے تا آیا اس حرف جر با کی وجہ سے، اور من مثلی لام کے نیچے زیر آیا اس من حرف جر کی وجہ سے. تو یہ مرکب جاری جو ہے نا میں نے پورے مرکب کے طور پر ان کو سرکل کر دیا ہوا ہے کہ ایک آیت کے اندر کتنے مرکب جاری آئے ہیں. اس دونی میں نون کے نیچے زیر آیا اس حرف جر من کی وجہ سے. تو دیکھیں ماشاءاللہ ایک آیت، ہر مرکب جاری اتنا استعمال ہونے والا مرکب ہے، بہت زیادہ بے تحاشا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. ہر آیت میں تقریباً آپ کو مل جائے گا، آپ قرآن پاک کا کوئی بھی صفحہ کھولیں آپ کو بے شمار اس کی مثالیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ میں بھی دیکھ لیں اسی طرح، نیکسٹ میں بھی دیکھیں یہاں پہ اب حرف جر کیا ہے؟ یہ کا، یہ جو کا ہے یہ حرف جر، اور سیبن جو ہے یہ مجرور ہو گیا، اور جو کا ہے یہ حرف جر ہو گیا. من حرف جر تو السمائی مجرور، فی حرف جر تو آذانی جو نون کے نیچے زیر لگی ہے یہ مجرور ہو گیا. یہاں پہ ایک اور من جو ہے یہ بھی حرف جر ہو گیا، اور السوائقی یہ جو مجرور ہے یہ قاف کے نیچے زیر ہے. یہاں پہ با حرف جر ہے اور الکافرین مجرور ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے دیکھیں ایک آیت کے اندر کتنے زیادہ جو ہے مرکب جاری ہیں کافی ڈفرینٹ حرف جر کے ساتھ. اب آپ سب کا ہوم ورک یہ ہے کہ اسی طرح یہ آیات ہے، اس میں آپ نے باقاعدہ جو ہے نا اس طریقے سے آپ نے ایرو کا سائن دینا ہے اور ان کے نیچے لکھنا ہے کہ وہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، حرف جر کون سا حرف جر ہے تو اس کے نیچے لکھیں جار، پھر جو اسم مجرور ہے تو اس کو لکھیں کہ مجرور، وہ دونوں مل کے پھر نیچے لکھیں کہ مرکب جاری. ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلے سلائڈز میں کچھ ایک دو سلائڈ پچھلی جو ہم نے سیکھی ہیں، جار مجرور پلس از اکول ٹو یعنی کہ نیچے لکھیں مرکب جاری. تو اس والے پیج میں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جار مجرور ڈھونڈنے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آیت میں زیادہ بھی ہو. ٹھیک ہے، آپ نے نوٹس کرنا ہے. ایک یہ پیج ہے، ان کے اسکرین شاٹس میں آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ، اور اگر آپ خود بھی بنانا چاہیں تو خود بھی اسکرین شاٹ بنا سکتی ہیں. اور یہ والا جو ہے نا اس میں نے جگہ نہیں چھوڑی، اس لیے کہ اس میں آپ نے صرف سرکل کرنا ہے پورے اگر آپ کو کوئی
पूछे कोई आपसे कि मुरक्कब जारी पूरी आयत के अंदर ढूंढे, तो आप जरूरी नहीं कि आप बताएं कि ये जार है, ये मजरूर है, बस बता दें ये पूरा मुरक्कब जारी है, पूरा उसको सर्कल कर दें। तो इस आयत के अंदर जो आपको मुरक्कब जारी जितने नजर आ रहे हैं उनको आपने सर्कल कर देना है, ठीक है। जार मजरूर अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पीछे प्रैक्टिस हो चुकी है, 2-3 पेजेस जो होमवर्क के हैं उसमें आप अलग-अलग जो जार मजरूर करेंगी उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। इस एक आयत के अंदर आपने सिर्फ सर्कल करना है, ठीक है। वो सर्कल जिस तरह मैंने स्क्वायर में मैंने पिछली आयतों में एक्सप्लेन किया, मैंने एक आयत के अंदर 4 मुरक्कब जारी थे, तो आप चाहे सर्कल करें चाहे उनको स्क्वायर में दें, जिस तरह भी आपको, या अंडरलाइन कर दें, जो आपको आसान लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर जो है मुरक्कब जारी का कंप्लीट हुआ। किसी को कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ भी, तो व्हाट्सएप पे तो आप अवेलेबल हैं, किसी टाइम भी कुछ भी जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकती हैं, जो भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी जो भी आपको पूछना हो, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो चलें इंशाल्लाह ताला हम दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो असर था